बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अज़ीज़ तलबा, हमने पिछले लेक्चर में जो है ना, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इस मज़मून का पहला हिस्सा पढ़ लिया था। आज हम इसका दूसरा हिस्सा करने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ज़रा गौर से सुनिए। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, सजाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ ये मज़मून, सिनफ़ के लिहाज से ये मज़मून है। सबक का उन्वान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, और मुसन्निफ़ कौन है? सजाद हैदर यल्दरम। तो हमने मुसन्निफ़ के दो दोस्तों का ज़िक्र पढ़ा था उसमें, जिसमें अहमद मिर्ज़ा का ज़िक्र है, मोहम्मद तहसीन का ज़िक्र है, और बाकी कुछ दोस्त और हैं उसके, जिसका हम ज़िक्र करते हैं यहाँ पर आज के लेक्चर में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मज़मून पर तबसरा, यानी कि ये मज़मून किस किस्म का है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आज फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, बता देते हैं कि इस मज़मून में मुसन्निफ़ हमारे माशरती रवैयों की खूब अक्कासी करते हैं। हमारे माशरती रवैयों की, हमारे माशरे में किस किस्म के रवैये हैं, क्या किस्म की रिवायात हैं, उसकी वो खूब अक्कासी करते हैं। क्या है उसमें? दोस्ती माशरती इक़दार का एक हिस्सा है। दोस्ती भी माशरे में एक अहम जुज़्व है, एक हिस्सा है हमारी कदरों में। लेकिन अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो बेवक्त आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुसन्निफ़ ने एक उन्वान लिखा, एक उन्वान चुना कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। वो अपने दोस्तों से बचने का क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्ती के कुछ मनफी और मस्बत पहलू को बताया गया है। तो अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो बेवक्त आ जाते हैं और बिला वजह खुश गप्पियों में वक्त बर्बाद कर देते हैं। हालांकि वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। बेशक तफरीह और हंसी मजाक भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उसके दोस्त उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, आके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बताया है आपको कि बेशक तफरीह और हंसी मजाक भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी कोई हद होनी चाहिए। किसकी? तफरीह और हंसी मजाक की एक हद होनी चाहिए। बसा औकात बहुत ज़रूरी काम करना होता है, लेकिन दोस्त कुछ इस तरह से खलल अंदाज होते हैं कि जहन और वक्त दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो ये मनफी पहलू मैंने आपको बताए हैं दोस्ती के। आगे थोड़ा सा मस्बत पहलू ज़रा देख लीजिए कि मुसन्निफ़ ने ये सबक दिया है कि दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी है कि दूसरों के काम और वक्त का एहसास भी किया जाए। ठीक है अज़ीज़ तलबा? तो आगे ज़रा देखिए कि दोस्ती दुनिया का अनमोल तरीन तोहफ़ा है, यानी कि बहुत अनमोल तरीन तोहफ़ा है। दोस्ती के कुछ असूल होते हैं, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो बावकार रहेंगे, वरना अच्छे दोस्त हमसे रूठ जाएंगे। तो मुसन्निफ़ हमें दोस्ती के असूल बताते हैं, कुछ दोस्तों का ज़िक्र करते हैं। दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ऐसा करने से दोस्ती कायम रहेगी। वरना बकौले मुसन्निफ़ क्या कहता फिरता है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। हमने अज़ीज़ तलबा अहमद मिर्ज़ा उसके दोस्त का ज़िक्र पढ़ा है, उसके दोस्त मोहम्मद तहसीन का ज़िक्र पड़ा है। अहमद मिर्ज़ा उसके दोस्त जब भी आते हैं तो उनसे आराम से नहीं बैठा जाता। ऐसे आते हैं जैसे कोई तूफ़ान, कोई आंधी आ गई हो, हर चीज़ों को उलट पुलट करते हुए आते हैं। और जब जाते हैं तो मुसन्निफ़ के ख़यालात अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि मुसन्निफ़ मसरूफ़ होते हैं कुछ लिखने में, मज़मून वगैरह। इसी तरीके से मैंने मोहम्मद तहसीन का आपको बताया है ज़िक्र पिछले लेक्चर में कि मोहम्मद तहसीन
ایک ایسے دوست ہیں جو مصنف کے پاس جب آتے ہیں تو صرف اپنی بیوی بچوں کی بیماری کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جبکہ مصنف کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں ادب کی طرف لے آئیں، کسی طریقے سے انہیں پولیٹکس سیاست کی طرف لے آئیں کہ میری باتیں ہوں، میرے مضمون کی باتیں ہوں جو میں لکھتا ہوں، لیکن وہ اس طرف جاتے نہیں۔ کبھی موسم کے خراب ہونے کی بات کرتے ہیں، کبھی منجھلی لڑکی کے بیمار ہونے کی بات کرتے ہیں، کبھی بچوں کے بیمار ہونے کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے مصنف نے شروع میں ایک فقیر کی تقریر جو ہے نا ایک لب لباب بھی بتایا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں، تو اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ فقیر مجھ سے کئی حصے اچھا ہے، مجھ سے اس میں بڑھ گیا مجھ سے۔ بہرحال تو ہم آج اس کے ایک دوست شاکر خان صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ شاکر خان صاحب اس کے کوئی دوست ہیں جن سے وہ تنگ ہے مصنف، جیسے احمد مرزا سے تنگ ہیں، جیسے محمد تحسین سے تنگ ہیں، اسی طریقے سے شاکر خان صاحب سے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ شاکر خان صاحب کون ہیں؟ ایک موضع سلیم پور کے رہائشی ہیں اور وہ مقدمہ باز دوست ہیں۔ ریاست کے جھگڑے میں ہمیشہ جو ہے نا رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کبھی جب وہ اس کے پاس آتے ہیں، مصنف کے پاس آتے ہیں یہ شاکر خان، تو ریاست کے جھگڑوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی فریق مخالف کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ مقدمہ اگر جیت جائیں تو جج صاحب کی تعریف کر دیتے ہیں، وگرنہ برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ بہت ہی رئیس قسم کے دوست بھی ہیں، یہ بہت رئیس ہیں، موضع سلیم پور کے رہائشی ہیں۔ مصنف کو اپنے ہاں دعوت دیتے ہیں کہ میرے پاس آؤ اور کچھ عرصہ مجھے بھی وقت دو۔ کیونکہ شاکر خان صاحب کو ادب سے جو تعلق رکھتے ہیں، لٹریری لوگ جو ہوتے ہیں، ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان سے بڑا شغف ہوتا ہے، انہیں محبت ہوتی ہے انہیں۔ تو آگے پھر شہر کے ہنگاموں سے نکالنے کا کہتے ہیں کہ نکلو شہر کے ہنگاموں سے، کچھ عرصے کے لیے بھیڑ بھاڑ سے، شور سے نکلو، آرام فضا کا جو ہے نا مزہ لو۔ تو وہ گاؤں کے پرکیف ماحول سے فائدہ اٹھانے کا کہتے ہیں کہ وہاں پر جب گاؤں میں چلو گے تو تنہائی آپ کو ملے گی، آپ کا ذہن ذرا بدل جائے گا، آپ کو خاموشی اور تنہائی میں لکھنے کا وقت بھی مل جائے گا۔ تو کمرے کا خصوصی طور پر آراستہ کرنا، تو شاکر خان اپنے دوست کے لیے، مصنف کے لیے ایک خصوصی طور پر کمرہ تیار کرتے ہیں، جس کا جو ہے نا دروازہ پائیں باغ کی طرف کھلتا ہے۔ پائیں باغ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر باغ کا کچھ احاطہ ہوتا ہے۔ تو صرف مصنف کے لیے یہ کمرہ مخصوص ہوتا ہے۔ آگے میں نے لکھا ہے کہ مصنف کا سلیم پور جانا اور کمرے میں جا کر لکھنے کی کوشش کرنا۔ جب وہ سلیم پور پہنچ جاتے ہیں تو صبح ناشتہ کرنے کے بعد اٹھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگتے ہیں، تو سبھی جو بیٹھے ہوتے ہیں میز پر، اس کے دوست سمیت شاکر خان صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ روکتے ہیں کہ آج لکھنے نہ بیٹھ جانا، آج ہم کہیں چلیں گے، تھوڑی تفریح کریں گے، تھوڑی تفریح بھی ضروری ہے، آج مچھلی کا شکار بھی کریں گے، اور دریا پر جب جائیں گے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے تو وہاں سے مصنف کو شاکر خان کہتے ہیں کہ 2 کلومیٹر آگے میرا ایک دوست ہے راجہ طالب علی، ہم اس کے پاس بھی جائیں گے۔ تو وہ احمد نگر ایک علاقہ ہے، احمد نگر کے رئیس راجہ طالب علی سے ملاقات کریں گے۔ مصنف پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں بھی لکھنے کی فرصت نہیں ملے گی، یعنی کہ جس یکسوئی کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، جس توجہ کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، جس تنہائی کی ان سے ضرورت ہوتی ہے مصنف کو، وہ گاؤں میں بھی آ کر میسر نہیں ہوتی۔ اچانک بہرحال بہانے بنا لیتے ہیں، بہانے بنا کر جو ہے نا وہ نہیں جاتے، کہاں؟ مچھلی کے شکار پر بہانہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں آج نہیں جائیں گے ہم مصنف، تو بہرحال مان لیا جاتا ہے۔ تو جب وہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ تن تن چھن چھن کی آواز آتی ہے۔ اب یہ تن تن چھن چھن کی آواز کس کی ہوتی ہے؟ ایک گٹار بجانے والے کی ہوتی ہے، ستار بجانے والے کی ہوتی ہے، ستار۔ شاکر خان کے بھائی ہیں وہ،
ستار سے مشق فرما رہے ہوتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ سارے دن میں صرف ایک صفحہ ہی لکھ پایا۔ بہرحال سارے دن میں کبھی شبن ایک نوکر ہے مصنف اس کا شاکر خان کا، کبھی وہ بلانے آ جاتا ہے، اور کبھی یہ بلاوا آ جاتا ہے کہ راجہ طالب علی آ چکے ہیں یہاں پر، اس سے ملیں۔ تو ایک مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اس عربی گھوڑے کی جو ہے نا مانند سمجھا جائے جس کو دکھانے کے لیے یعنی کہ استبل سے منگایا جاتا ہے، تو مجھے بھی یعنی کہ راجہ طالب علی سے منگایا جاتا ہے۔ بہرحال آگے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ اپنے سارے دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ سارے دن میں صرف ایک صفحہ ہی لکھ پایا، وہ بھی بے ربط اور بے سلسلہ، کوئی رابطہ نہیں ہے، بے سلسلہ، کوئی تعلق نہیں ہے میری پچھلی تحریر کا اگلی تحریر سے، اگلی تحریر کا پچھلی تحریر سے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ میرے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور میں لکھ کچھ اور رہا ہوتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے میزبان کو یعنی کہ شاکر خان صاحب کو ناراض کر کے واپس گھر آ جاتا ہوں۔ ایک دوست ہمیشہ، وہ کہتے ہیں پھر ایک اور دوست کی بات بتاتے ہیں کہ ایک دوست ہیں اس کے، وہ ہمیشہ اسے قرض مانگتے رہتے ہیں۔ ایک اور دوست کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ میری دعوت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی کہ میں نے اس کی دعوت پوری جو ہے نا قبول نہیں کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دوست ہیں جو میرے پاس آتے ہیں اور صرف اپنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، میری تو سنتے ہی نہیں۔ تو اس لیے مصنف جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ان دوستوں میں اس کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ مجھے جو ہے نا وقت بے وقت تنگ کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک مصرع لکھتے ہیں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ تو اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے عزیز طلبہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ دوستی ایک انمول ترین تحفہ ہے، اور دوستی ایک اچھی چیز ہے جس کو صحیح وقت پر جو ہے نا ادا کرنی چاہیے، مطلب ہے کہ اس کے لیے مناسب اصول جو ہوتے ہیں ان کو اپنانے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور دوستوں کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کے وقت کا اور جو ہے نا اس کا احساس کرنا چاہیے، ان کے کام کا بھی انہیں احساس کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہے کہ احمد مرزا، محمد تحسین، محمد شاکر خان صاحب، اور ایک جو ہے نا قرض مانگنے والا دوست ہمیشہ، اور ایک دوست جو ہوتا ہے اس کا جو ہر وقت انہیں دعوت دیتا رہتا ہے۔ بہرحال مختلف قسم کے دوست انہیں مختلف طریقوں سے جو ہے نا پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے مصنف کیا اپنے دوستوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ آخر میں کہتے ہیں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج جو ہے نا اگلے لیکچر میں ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔